सुनो कहानी, जल्दी जल्दी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर आपको कहानी सुनाने के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। सुनो कहानी। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। आपको कहानी भी सुनाते हैं और कहानी से हम क्या कुछ सीख रहे हैं उन बातों को भी डिस्कस करते हैं। तो फिर तवज्जो के साथ कहानी सुनने के लिए शामिल हो जाइए। अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो कहाँ पर आ जाइए? टीवी के सामने। कहाँ पर? किड्स मदनी चैनल के सामने आ जाइए, बैठ जाइए और तवज्जो से कहानी सुने। जब तवज्जो से सुनेंगे तो कहानी क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो फिर हम अमल भी करेंगे और जब अमल करेंगे लोग भी देखेंगे, वाह भाई ये तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। क्या कर सकेंगे? सिखा सकेंगे। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है। क्या है कहानी में अभी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे दुरूद शरीफ के मुतालिक। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में। एक शख्स आया और उसने आके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते ही उसने दुआ मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझ पर रहम कर। दुआ मांगना शुरू कर दी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स तूने जल्दी की। तूने क्या किया? जल्दी की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको समझाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ लो तो बैठ कर पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करो जैसा कि उसकी शान के लायक है, और फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो। क्या पढ़ो? दुरूद शरीफ पढ़ो और फिर दुआ मांगो। इतने में एक और शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। कितनी प्यारी बात है। यानी क्या पता चला? नंबर 1 ये बात कि नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, नमाज के बाद दुआ ही नहीं मांगते, है ना। नमाज पढ़ी और सीधा खड़े हो गए, नमाज पढ़ी और सीधा खड़े हो गए। तो नमाज पढ़ते ही खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अल्लाह की इबादत की है ना। और पता है, इबादत करने के बाद जब दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह पाक उसके वसीले से दुआ कबूल फरमाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया? एक तो नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगनी है, और दुआ मांगने से पहले हम्दो सना पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप कहेंगे हम क्या पढ़ें? अभी आपको समझा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम साहब दुआ मांगते हैं ना, ऐसे दुआ शुरू करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो गए हम्दो सना। और वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, ये हो गया दुरूद व सलाम। तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये अल्लाह पाक की हम्द भी हो गई और दुरूद शरीफ भी हो गया। ये पढ़ के आप जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्या होगी? वो कबूल होगी। पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में हम सुनेंगे एक सहाबी रसूल के बारे में। और हर सहाबी क्या होते हैं? जन्नती होते हैं। नारा लगाएं फिर, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। तमाम सहाबा जन्नती हैं। तो उनके मुतालिक हम कहानी सुनने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, आप भी डिस्कस करें। ये बताएं कि हम कोई बात करते हैं, आप कोई बात करेंगे तो आपकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? माइक दे दीजिए इनको, बेटा दे दीजिए। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना। कमरे में जाएगी। कमरे में जाएगी। और ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है? बाहर। बाहर कहाँ तक जाएगी? बहुत दूर। बहुत दूर, यानी कराची से हैदराबाद। फिर एक गली से दूसरी गली में जाएगी?
ایک گلی سے دوسری گلی میں اگر ہم مائک میں پڑھیں گے تو بیکری تک جائے گی دور. بیکری تک بھی جا سکتی, یعنی آپ کے گھر سے بیکری دور ہے, یہ بات پتہ چل رہی ہے. اگر ہم مائک میں پڑھیں گے تو دور جائے گی. ہاں دیکھیں نارمل بات ہو رہی ہے, ابھی آپ ویسی بات کر رہے ہیں نا, ہم کوئی نارمل بات کرتے ہیں تو ہماری آواز کمرے تک جائے گی, زیادہ دوسرے کمرے تک, اس سے بھی زیادہ گھر میں کوئی تیز آواز سے بات کر رہا ہو تو زیادہ کیا ہوتا ہے, گھر سے باہر چلی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس گلی میں کوئی بات کر رہا ہے گھر کے اندر تو دوسری گلی میں آواز جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں اب گلی کے کونے پہ ایک شخص کھڑا ہے, اس کو اپنی آواز تھوڑا دور تک 8-10 گھر چھوڑ کے تھوڑا دور تک پہنچانی ہے, تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا, تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا. کیسے بولنا پڑے گا؟ زور سے. نا بھائی زور سے بولے گا تو جائے گی نا. اور اگر کسی کو اپنی آواز, کوئی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو اپنی آواز چوتھی گلی تک وہ دور تک پہنچانی ہے, تو کیا ایسے آواز دے کے جا سکتی ہے؟ نہیں. وہ اگر نارمل ایسی آواز دے گا تو آواز نہیں جائے گی. تو یہ تو ہے عام لوگوں کی بات. دیکھیں ابھی مائک کی بات نہیں ہو رہی, میں مائک کے بارے میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو. ابھی نارمل بولنے کی بات ہو رہی ہے. کیسے بات ہو رہی ہے؟ ہاں کہ کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس اور پھر ہم کسی کو آواز دیں, کسی سے بات کریں. یہ ہے عام لوگوں کی بات کہ ہماری آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی. لیکن اگر ہم بات کریں اللہ کے پیارے رسولوں کی, نبیوں کی, اللہ کے ولیوں کی, صحابہ کی, تو یہ اسپیشل پرسنالٹیز ہیں, یہ خاص لوگ ہیں, ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ دور تک اپنی آواز پہنچا بھی دیتے ہیں, اور جو دور دور کی آوازیں ہوتی ہیں نا, یہ ان کو سن بھی لیتے ہیں. جی ہاں یہ خاص لوگ ہیں نا, ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے. تو صحابی رسول ہیں, امیر المومنین ہیں, اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. یہ ہے ان کا واقعہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہاں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ دوسرے خلیفہ, ہاں ان کو مائک دینا ہے, مائک دیجئے سیدھے ہاتھ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اب یاد رہے گا, بھولیں گے تو نہیں. پہلے خلیفہ صدیق اکبر, کہیں صدیق اکبر. دوسرے خلیفہ فاروق اعظم. فاروق اعظم. تیسرے خلیفہ عثمان غنی. عثمان غنی. اور چوتھے خلیفہ مولا علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ نے ایک لشکر روانہ کیا نہاون کی سرزمین پر, کہ وہاں پر جا کر وہ جہاد کریں. وہ چلے گئے اور جہاد میں مصروف ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. لوگوں کو کیا دے رہے تھے؟ خطبہ. جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا. تو جمعے کی نماز میں کب جانا چاہیے, آخر میں یا پہلے جانا چاہیے؟ پہلے. بیان سننا چاہیے نا امام صاحب کا. جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کچھ بچے اور بڑے بھی اینڈ میں جاتے ہیں مسجد میں. اچھی بات نہیں ہے. جمعہ کیا روز روز آتا ہے؟ نہیں. کیا ہر 5 نمازوں میں آتا ہے؟ نہیں. ہفتے میں ایک دن آتا ہے, اور ہم اس کا اکرام نہیں کریں, اچھی سی تیاری کر کے مسجد میں پہلے نہیں جائیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پہلے جانا چاہیے. تو وہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے ایک دم آپ نے پتہ ہے کیا کہنا شروع کر دیا؟ آپ نے کہا یا ساریات الجبل, یا ساریات الجبل. آپ نے کہنا شروع کیا. اس کا مطلب ہے اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو. وہ یہ کہنے لگے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. مسجد میں جو موجود لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں موجود ہی نہیں ہے. مدینہ الگ شہر ہے, اور سرزمین نہاون وہ تو اتنی دور ہے, اتنی دور, کئی کلومیٹر دور, کئی میل دور, اتنی دور ہے. تو وہ تو یہاں ہے بھی نہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ یہ ان کے ذہن میں سوال قائم ہوا. کچھ دن بعد اس کا جواب مل گیا. پتہ ہے کیسے ملا؟ کچھ دن بعد ہوا یہ کہ وہ جو لشکر تھا نا, اس کا ایک قاصد تھا. قاصد کہتے ہیں جو پیغام لے کر آتا ہے. کیا لے کے آتا ہے؟ پیغام. پہلے موبائل تو نہیں تھے, ہے نا, SMS کا سسٹم بھی نہیں تھا. یہ جو چیزیں جن سے ہم ایزیلی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, چیزیں نہیں تھیں. تو جو قاصد ہوتا تھا نا, جو خبر پہنچاتا تھا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لے کر آتا تھا, وہ پہنچاتا تھا, بتاتا تھا. تو لشکر کا وہ شخص آیا اور اس نے بتایا
کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے؟ جنگ جیت لی ہے، جنگ جیت گئے ہیں. تو ان سے پوچھا کیسے جنگ جیتے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جنگ کر رہے تھے نان مسلم سے، تو ایسا ہوا کہ ہم ہارنے والے تھے، ہم ہارنے والے تھے. تو اتنے میں ایک آواز آنے لگی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. تو جو ہمارے لشکر کے امیر تھے نا، ان کا نام تھا ساریہ. کیا نام تھا؟ ساڑیا. ہاں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پہچان گئے. ہم بھی ایک دوسرے کی آواز کو پہچانتے ہیں نا، یاد ہو جاتا ہے ارے یہ تو میرے بابا کی آواز ہے، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، یہ تو میرے دوست کی آواز ہے، ایسے پہچانتے ہیں. تو وہ بھی پہچان گئے کہ یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، اور یہ آواز آ رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو. تو وہ کہہ رہے تھے ہم ہارنے والے تھے. جیسی آواز آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف کر لیا اور وہاں پہ صفیں بنائی، اور صفیں بنا کر پھر ہم نے دوبارہ نان مسلمس پر حملہ کیا، اٹیک کیا. دوبارہ جنگ شروع ہوئی. تو اب پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا ہوگا؟ کیا کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ کیا ہوا بتائیے؟ جیت گئے ہوں گے. جیت گئے ہوں گے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جیت گئے ہوں گے. جیت گئے ہوں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہوگا؟ وہ جیت گئے ہوں گے. جیت گئے ہوں گے. جی آپ سب سے پوچھ لیتا ہوں. جیت گئے ہوں گے. جیت گئے ہوں گے. سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، جیت گئے ہوں گے. اور ہاں واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب پہاڑ کی طرف پیٹ کر کے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ کیا تو وہ جنگ جیت گئے. جنگ جیت گئے. تو جنگ جیتنے کا سبب کون بنا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور صحابہ کرام ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ کتنی دور بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ وہاں سے بہت دور تک کی جگہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اور وہاں تک اپنی آواز کو پہنچا بھی دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور یہ کمال اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے ولیوں کو عطا کیا ہے. بھئی دیکھیں، ابھی میری بات سنیں. موبائل ہے، موبائل سب نے دیکھا ہے، موبائل سب نے دیکھا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھا ہو؟ موبائل اتنی عام چیز ہے. موبائل میں کوئی تار ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ابھی میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ رہا موبائل، ٹھیک ہے. ابھی جو موبائل ہے تو یہاں کوئی تار بھی نہیں لگا ہوا، کچھ بھی یہاں سے نہیں جا رہا جو نظر آئے. اور میں جو ہے یہاں سے کچھ نمبر ڈائل کروں اور بات کروں، کیا کروں؟ تو میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں؟ میری آواز مدینے جا سکتی ہے؟ ہیں؟ میری آواز مکے جا سکتی ہے؟ اگر ہم موبائل میں کال کریں گے، دوسرے کے پاس موبائل ہوگا، اگر نہ میرے پاس موبائل ہوگا تو نہ میں دوست کو کال کروں گا، دوست اٹھائے گا تو آواز جا سکتی ہے. آواز جا سکتی ہے نا. یعنی آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس بھی موبائل ہے، تو میری آواز دنیا کے کسی بھی ملک میں سب جگہ جا سکتی ہے. حالانکہ تار تو نہیں ہے. ہم بولیں گے کیسے آواز جا رہی ہے، کیسے آواز جا رہی ہے؟ یہ سائنس کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ سائنس کا. کہ ہمارے پاس اتنی سی چھوٹی سی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے، کوئی تار نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم یہاں سے وہاں بات کر رہے ہیں، آواز جا بھی رہی ہے اور ہم سن بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مکے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ویڈیو آن کرے تو ہم وہاں کی جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم سن بھی سکتے ہیں، وہاں تک آواز پہنچا بھی سکتے ہیں، اور وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز کے ذریعے. تو آپ بتائیں، جب سائنس نے اتنی طاقتور چیز بنا لی، سائنس کی اتنی طاقت ہے، تو کیا روحانیت کی طاقت نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیا ہوگی؟ ہوگی. کیا ہوگی؟ بالکل ہوگی. اللہ پاک نے سائنسدانوں کو عقل دی تو انہوں نے یہ چیز بنا لی. اور اللہ پاک اپنے ولیوں میں طاقت دے تو بتائیں کتنی زبردست طاقت ہوگی. تو جو اللہ پاک مدد کرتے ہیں نا، ان کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے. کون سی طاقت ہوتی ہے؟ روحانی. ہاں، سائنس کی ڈیوائس والی طاقت سے جب ہم گناہ گار لوگ اتنی دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے. ابھی آپ نے اتنا پیارا سا واقعہ بھی سنا اور یہ کہانی بھی سنی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری باتوں کو، ہماری فریاد کو سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں. ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد بھی کرتے ہیں. کبھی آپ بہت پریشان ہو جائیں نا، بہت پریشان ہو جائیں، میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا،
میری پرابلم سولو ہی نہیں ہو رہی, میں کیا کروں. تو آپ پتہ ہے کیا کہہ دیا کریں, محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی کو پکار لیا کریں, یا رسول اللہ. کیا کہا کریں؟ یا رسول اللہ. کیا کہا کریں؟ یا رسول اللہ. اس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے, انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور بھی ہو جائے گی. اور ایک اور بات بتاؤں, جنگل میں ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہو نا کہ جہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں ہے, کون نہیں ہے, کوئی انسان, ایسی جگہ پہ کوئی شخص پھنس جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اگر کوئی وہاں پہ ہو, اس کو کوئی پریشانی آ جائے, اس کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کہا اس کو کہنا چاہیے, یا عباد اللہ اعینونی. کیا؟ یا عباد اللہ یا عباد اللہ اعینونی. اعینونی. ہاں, اس کا مطلب ہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے بندوں میری. ہاں, وہاں تو انسان ہی نہیں ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں, تو کون مدد کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کے بندے, اللہ کے مخلوق موجود ہے. جب آپ اس طریقے سے کہیں گے تو وہ آپ کی مدد بھی کریں گے. آپ پھنس گئے ہیں, آپ پریشان ہیں, تو وہ آپ کو اس پریشانی سے بھی نکالیں گے. کیا ہمارے پیارے نبی نا دور سے بھی ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, میں نے بتایا نا کہ دیکھیں یہ تو صحابی رسول ہے نا, صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کس کی وجہ سے بنے؟ ہمارے پیارے آقا کی وجہ سے. ان پر ایمان لائے تو وہ صحابی بنے. تو ان کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو اتنی روحانی طاقت دی ہے کہ یہ اپنے بات پہنچا سکتے ہیں, تو ہمارے پیارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو بڑی بڑی طاقتیں دی ہیں, بڑے بڑے معجزے دیے ہیں, تو وہ بھی ہماری آواز سن بھی سکتے ہیں. اور صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ اگر آپ پریشان ہوں تو وہ اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, آپ ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب محبت سے پکاریں. کیسے پکاریں؟ خوب محبت سے پکاریں, پیار سے پکاریں, اور ان کے مزارات پہ جائیں. آپ ان کے مزارات پہ جائیں گے نا تو وہ کہیں گے کتنے اچھے ہیں, یہ میرے مزار پہ آتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. جہاں جہاں ہو سکے نیک لوگوں کے مزار پہ جانا چاہیے, تو ان سے آپ کی دوستی ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ہیلپ کریں گے. اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے, ان کے پاس آنا جانا چاہیے. کیا مزاروں میں ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہے. آپ مزار شریف کے پاس جائیں گے نا تو وہ نیک ہستی ہیں, وہ نیک بندے ہیں اللہ کے, تو ان کی برکت سے, نیک بندے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, یا اللہ ہمارے پیارے نبی کا واسطہ میری یہ دعا قبول فرما, تو اللہ پاک اس وجہ سے بھی دعا قبول کرتا ہے. تو ہمیں بہت ساری دعائیں بھی مانگنا چاہیے, مزارات پر حاضری بھی دینی چاہیے, مشکل وقت میں اللہ والوں کو یاد بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی ہمارے بگڑے ہوئے کام آسان ہو جائیں گے. کوئی ٹینشن ہے تو ٹینشن دور ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ہی اپنی کہانی کو, اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور اس پیغام کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام مس کر دیا ہے, کوئی کہانی مس کر دی ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر کیا لکھنا ہے؟ کڈز مدنی چینل لکھنا ہے. وہاں پر سارے پروگرام آ جائیں گے. آپ وہاں سے ایزیلی تمام کہانیاں سن بھی سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں, اور پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی جلدی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.